आज का खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 26वीं आयत। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छिपी है जो जानी ना जाएगी। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। इस कलाम में से जो रूहुल कुद्स ने जो बख्शा वो ये है, कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी। ढांकने का मतलब है कि जो किसी को नज़र नहीं आता वो छुपा रहता है और लोगों की आंखों के सामने नहीं आता, लोगों की नज़रों के सामने नहीं आता, और उसको कोई नहीं जान सकता जब तक कि आप उस चीज़ को देख ना लो। तो खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा फेल, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खोला ना जाएगा, जिसके ऊपर से पर्दा नहीं हटेगा। कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसके पीछे कोई काम किया जाए और वो दीवार खुदा ना तोड़े। खुदावंद के कलाम में, सच्चे कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम बरहक और सच्चा है। खुदावंद ने कहा है कि हर चीज़ जो कुछ भी है, चीज़ से मुराद काम, हमारे फेल, हमारे अमाल, जो भी हमारी हरकत है, जो भी हमारी बात है, जो हमने मुंह से निकाली है, जो हमने कही है, जो हमारा रवैया है, जो हमारे दिल में है, जो हमारे जहनों में है, जो हमारी नीयतों में है, जो हमारी रूह में है, जो भी ख्यालात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब खुदावंद कहते हैं कि सब खोला जाएगा, सब दिखाया जाएगा। आगे लिखा है, ना कोई चीज़ छिपी है जो जानी ना जाएगी। ज़रूर है कि उस बात को सब जाने, जो बात वाकया हो चुकी है, जो बात या जो भी काम किसी शख्स ने किया है, वो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ज़रूर जानी जाएगी, कि वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। लोगों को उस काम के बारे में, उस अमल के बारे में ज़रूर मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम काम करें, मैं अच्छे और बुरे की भी बात नहीं कर रही, मैं काम की बात कर रही, कि कोई भी आपने काम किया है, कोई कुर्बानी की है, कुछ भी किया है, वो खुदावंद कह रहे हैं ज़रूर ऐसा है। एक तो वो खोला जाएगा, दूसरा लोग उसको जानेंगे। अब हम इसको देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि हम सब जानते हैं नूह को। अब हम पहले रास्तबाजी के कामों को देखेंगे कि उनके फेल, उनके अमाल, उनके काम, उनकी रास्तबाजियां और उनकी कुर्बानियां और उनके ईमान जो खुदावंद के हुजूर किए गए, खुदा के लिए किए गए, आज क्या लोग उसको जानते हैं? क्या वो सब बातें खोली गई? हजारों साल पहले नूह ने कश्ती बनाई। आज हजारों साल बाद भी नस्ल दर नस्ल इस बात को जाना जाता है, इस बात का चर्चा होता है, और लोग इसका अच्छे अंदाज से उसकी तारीफ करके, उसके ईमान की तारीफ करके उसको चर्चेस में बयान करते हैं। लोग अपने मुंह से जब भी कलाम का जिक्र हो उसका बयान करते हैं। लोग आपस में जब कभी खुदा के कलाम की बात कर रहे हो तो नूह का जिक्र करते हैं अच्छे अल्फाजों में, क्योंकि ये बात जानी गई, क्योंकि उसने वो ये अमल किया था। उसकी कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रह गई। कोई भी ऐसा अमल जो नूह ने किया, स्टेप बाय स्टेप, जो कुछ भी उसको खुदा ने कहा उसने वैसा वैसा किया। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि खुदा ने ये बात हम पर अयां की, जाहिर की, हमें बताया। नस्ल दर नस्ल खुदा ने उसके अमल को, उसके अमाल को, जो कुछ खुदा के लिए उसने किया, पूरी ताबेदारी के साथ आज हम जानते हैं और आगे हमारे बच्चे जानते हैं। उसके बाद भी जो भी बच्चा पैदा होगा यकीनन वो भी जानेगा। उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम को। इब्राहिम ने जो खुदावंद के लिए किया हम भी जानते हैं, और हजारों साल पहले हुआ। उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी। आज हम उसके ईमान की तारीफ करते हुए, जब हमने ईमान को सीखना है,
ایمان کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ایمان کے بارے میں جاننا ہے، تو ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا بلند تھا، کیسا بزرگ ایمان تھا، کتنا عظیم اور کتنا بڑا ایمان تھا اس کا کہ اس نے اپنے بیٹے کو خدا کے ایک کال پر قربان کرنے کے لیے چل پڑا۔ آج ہم اس کے اس کام کو خوبصورتی سے، اچھے طریقے سے، تعریف کے انداز میں، عزت کے ساتھ ہم اس کو یاد کرتے اور ابراہیم کی تعریف کرتے۔ اس وقت کسی نے بھی تعریف نہیں کی، نوح کی بھی نہیں کی، ابراہیم کی بھی نہیں کی، لیکن آج ہم نسل در نسل دیکھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے ان لوگوں کی تعریفیں نکلتی ہیں، کیونکہ خداوند نے وہ پردہ ہٹایا اور جو بھی انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے لے کر آئے۔ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں، موسیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ کو چنا اور موسیٰ کو خدا نے کہا کہ مصر سے اسرائیل کو لے کے آ، اپنے لوگوں کو لے کے آ، وہ غلام ہیں، تو اس نے تابعہ داری کی، اس نے بہت تنگی اٹھائی ہوگی، تکلیف اٹھائی ہوگی، لیکن آج ہم سب اس کی اس قربانی کی وجہ سے، ہم اس کی راست بازی کے لیے، ہم اس کی محنت کے لیے، جو کچھ بھی اس نے خدا کے لیے کیا، اس نے اتنی عاجزی دکھائی، سب سے بڑھ کر اس نے اسرائیلیوں کے لیے اس نے بار بار خدا کے حضور محبت کو، ترس کو، رحم کو دکھا دکھا کر اسرائیلیوں کے لیے معافی مانگتا رہا، وہ خدا کے حضور ان کے لیے گڑ گڑاتا رہا، ان کے لیے رحم چاہتا رہا، اور خداوند اس کے دل میں خدا اتنا زیادہ پیار اور محبت اور رحم بسا ہوا تھا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ وفادار رہا اور ان کو بچاتا رہا۔ جب بھی ان کو خدا کے کلام کی ضرورت تھی ان کو کلام دیا، اور خدا کے حضور جب بھی معافی کی ضرورت تھی وہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ خدا کے حضور ٹیکتا، اپنے ماتھے کو سر نگو کر لیتا تھا اور خدا کے حضور اس قوم کے لیے معافی مانگتا تھا اور ان کو نجات دینے کا وسیلہ بنا، غلامی سے چھڑانے کا وسیلہ بنا۔ آج ہم موسیٰ کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتے کیونکہ خدا نے اس بات کو جو اس نے عمل کیا، جو کچھ بھی اس نے کیا، وہ ہم سب پر ظاہر کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو زبوروں کو یاد کر کے کہ اس نے کتنی تعریف کی خداوند کی، اور تعریف کرتا رہا، جھومتا رہا، ناچتا رہا، گاتا رہا، گا گا کر، ناچ ناچ کر اس نے خداوند کی پرستش کی۔ آج بھی ہم اس کی اس راز بازی کو جانتے، یاد کرتے ہیں اور اس کے زبوروں کو گاتے ہیں۔ تو ہم ان داؤد کو بھی ہم اچھے الفاظوں میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عزت دیتے ہیں کیونکہ اس نے خدا کے لیے کیا۔ یہ سب نیکیاں اور راست بازیاں ہیں۔ اسی طرح ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کو۔ اس وقت جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کسی نے قدر نہ کی۔ آج ہزاروں سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 گزرنے کے بعد اب ہر جگہ کیسی رونق ہوتی ہے، ملک کے ملک سجے ہوتے ہیں اور تعریفیں کی جاتی ہیں، حمد و ثنا کی جاتی ہے، یسوع مسیح کو یاد کیا جاتا ہے، یسوع مسیح کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اور یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے انہوں نے جو انسانوں کو گناہوں سے رہائی دی ہے، انہوں نے جو دکھوں سے نجات دی ہے، اندھیرے سے نکالا ہے، موت سے نکالا ہے، ان سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے ہم یسوع مسیح کے لیے کیسی سیلیبریشن کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ عمل ہمارے لیے کیا، اور نسل در نسل خدا باپ جو ہیں اس کو نہیں چھپاتے، اس کو نہیں ڈھانکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جانی نہیں جاتی خداوند کی قربانی، خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنا جو ہے وہ چھپا نہیں ہے۔ اس کے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا، پطرس، اندریاس کو، یعقوب کو، یوحنا کو اور پالوس رسول کو، اور بھی جتنے بھی خداوند کے شاگرد تھے، کیونکہ انہوں نے نیکی کی، راست بازی کی، خداوند کے لیے کلام پر عمل کیا، خداوند کی عزت رکھی، خداوند کو بدنام نہیں کیا اور نیکی میں رہے، خدا سے ڈر کے رہے، تو یہ سارے عمل ان کے جو انہوں نے خدا کے حضور رہ کے کیے، آج ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اتنے خوبصورت لفظوں میں ان کو ہم یاد رکھتے ہیں، اور ان کو ہم مقدسین کہتے ہیں، ہم ان کو رسول کہتے ہیں، اچھے اچھے خطاب دیتے ہیں، اچھے اچھے لقب سے ان کو ہم
ہم پکارتے ہیں اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی خدا کا کلام ہو ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد کر کے ان کو عزت دیتے ہیں. ان کی برائیاں نہیں کرتے, ان کی چغلیاں نہیں کرتے, بلکہ ان کے ہر کام کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جو تھے, ہم نے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں دیکھا کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی فعل جو کیا گیا ہے خداوند کے حضور, وہ چھپا نہیں رہا. اس میں ہم نے ابھی دیکھا نیکی, راست بازی اور خدا کے لیے اچھے کام اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنا جس میں اچھائی ہی اچھائی ہے, جس کے عوض اچھائی, نیکی, راست بازی اور خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نسل در نسل جانا بھی گیا, کھولا بھی گیا, سب لوگوں کو نسل در نسل پتا بھی چلا, لیکن کیا عزت ملی؟ اس کا تحفہ کیا ملا؟ عزت ملی. لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, بدنامی نہیں ہے. انہوں نے بدنامی نہیں کمائی, انہوں نے برائی نہیں کمائی. ہم ان کو عزت دیتے ہیں, ان کا نام لے لے کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو انہوں نے نیک کام کر کے آج بھی ہمارے لفظوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عزت کمائی. اب اسی طرح ہم بدی کے کاموں کو دیکھتے ہیں, برائی کے کاموں کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ابلیس اور شیطان کی, جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے. جب اس نے حوا کو بہکایا اور اس نے بدی کی, خدا کے حضور گناہ کیا, خدا کے خلاف گیا. پہلے ہم نے دیکھا جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کی نسل در نسل عزت ہے اور ان کو آج بھی اچھے لفظوں میں اور عزت کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے. لیکن ہزاروں سال پہلے جو ابلیس نے کیا, آج بھی نسل در نسل یہ بات نہیں چھپی اور ہم اس کی برائی کرتے ہیں, اس کے برے کام کو یاد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے کنارہ کرو, اس سے ہوشیار رہو, اس کے ساتھ صحبت نہیں رکھنی, شیطان کی بات نہیں ماننی. ہم آج بھی اس سے کنارہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ خدا نے یہ بات اپنے کلام میں لکھی ہے کہ کوئی بھی بات ڈھکی نہیں رہے گی, کوئی بھی بات چھپی نہیں رہے گی, ضرور جانی جائے گی. اب یہ ہمارے علم میں ہے, ہمیں یہ اس بات کا علم ہے, ہمیں یہ بتایا گیا, سکھایا گیا کہ اس سے ہوشیار رہنا ہے. آج بھی ہم شیطان کی برائی کرتے ہیں. نوح کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ تھے, خداوند نے ان سے بیزار ہو کر, ان کی بدیوں کو دیکھ کر, ہم وہاں پر موجود نہیں تھے, ہم نے ان کی بدیاں نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے, لیکن خداوند کے سچے کلام سے ہمیں پتا چلا ہے, ہمیں ان کے برے فعل, برے کام پتا چلے کہ وہ ایسے برے تھے کہ خداوند نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو مار ڈالوں. تو ان کے برے کام آج کی نسل بھی جانتی ہے, ہزاروں سال پہلے, لیکن آج ہم ان کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کو دیکھتے ہیں, ان کے بھی برے کام آج بھی ہم جانتے ہیں اور ان کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں, اور ہمارے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں, کوئی قدر نہیں. ہم صرف ان کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے برے کاموں کی وجہ سے صرف اپنے لیے بے عزتی ہی کمائی ہے. ہم موسیٰ کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مصری تھے انہوں نے اسرائیل پہ جو بھی تشدد کیا, جیسے بھی ان کو دبایا, اور سب سے بڑھ کر جب موسیٰ خدا کا پیغام ان کے پاس لے کے آتا تھا, خدا کی نبوت لے کے آتا تھا, خدا کا حکم لے کے آتا تھا کہ جانے دے, وہ اپنے دل کو, اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا تھا کہ وہ خدا کے خلاف اٹھتا تھا. اور یہ بات آج بھی ہم جانتے ہیں, یہ بات چھپی نہیں رہی اور ہمیں آج بھی معلوم ہے, اور ہم اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں.
हम इसी तरह नए अहदनामे की तरफ चलते हैं। नए अहदनामे में जब यीशु मसीह का ज़माना था तो फकीह फरीसी किस हद तक खुदावंद यीशु मसीह से हसद करते थे और उन्होंने अपनी इज्जत के लिए, अपने नाम की खातिर खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ जाते थे और पकड़वाने की कोशिश करते थे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के हक में लिखा था और खुदावंद चाहते थे कि वो हमारे लिए जान दे, लेकिन उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी और खुदावंद को बहुत ज्यादा जलील रुसवा किया। तो आज हम उन लोगों को किस तरह से याद करते हैं। तो जो बुराई है, इसी तरह आगे भी, आज भी जितनी भी नस्ल है वो जब बुराई करती है, जब वो गुनाह करती है, बदी करती है, तो लोग शायद उनके मुंह पर उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गंदे, घिनौने, बदी के, जिना के, नशेबाजी के काम किए हैं। उन्होंने चोरी, फ्रॉड, धोखेबाजी की है। उनकी कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो चीज़ भी हमने की है, जो काम, जो फेल हमसे सरजद हुआ है, अच्छा है तो उसमें इज्जत पाई जाएगी और बुरा है तो उसमें हम बेइज्जती कमाएंगे। हम इसको देखने के लिए मजीद खुदावंद के कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। आमीन। यहाँ पर जो आयत है उसमें लिखा है और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। क्यों रोंदा जाएगा? अगर कोई गंदा काम किया है, बुरा फेल किया है, जिनाकारी की है, तो रोंदा कैसे जाएगा? वो तो उसने छुप के की है। लेकिन कलामे मुकद्दस हमें बताता है कि छुप के जो जिनाकारी की है, जो नशे किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, वो जाहिर होंगे तो ही आदमी उसको क्या करेंगे? जो इंसान इर्द गिर्द हैं और जिन लोगों पर खुदावंद उसके बुरे काम जाहिर करेंगे और यकीनन जाहिर करेंगे, जरूर उसको बताएंगे कि इस शख्स ने ये बुरे और घिनौने काम किए हैं, वो जरूर सामने आएंगे। और फिर आदमी, इंसान, लोग, रिश्तेदार और इर्द गिर्द के लोग, अपने घर वाले उसको किस निगाह से देखेंगे कि ये बदकार है, ये इतना ज्यादा गंदा है, ये इतना ज्यादा बुरा है। उसकी घर में भी इज्जत नहीं होगी। जिन जिन लोगों को ये पता चलेगा, हो सकता है वो उसके मुंह पर उसे कुछ ना कहें, लेकिन खुदावंद उसके बुरे कामों को जाहिर करेंगे। तो जिन जिन लोगों को ये बात पता चलेगी, पूरे घराने को पता चलेगी, खानदान को पता चलेगी, तो वो कहेंगे फलां शख्स का बेटा, फलां शख्स की बेटी, फलां की बीवी, फलां का शौहर, फलां की औलाद, फलां की बहन, फलां शख्स का भाई कितना बुरा है, कितना गंदा है, इसने ये काम किए। लोगों के मुंह में उस शख्स की सिर्फ बुराई होगी। वो जिल्लत उठाएगा, लोग उसको बुरी निगाहों से देखेंगे, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। मुंह पर सामने आकर हो सकता है उस पर जाहिर ना करें, लेकिन जो ही वो पलट के जाएगा तो एक दूसरे से ये कहेंगे ये वही शख्स है जिसने ये बुरे काम किए थे, ये वही शख्स है जो उस काम में पकड़ा गया था। तो वो शख्स जिसने बुरे काम किए होते हैं उसकी ऐब जोई की जाती है, उसको इस समाज में, घर में, घराने में, खानदान में जिल्लत और रसवाई उठानी पड़ती है। बुरे कामों में सिर्फ और सिर्फ, बदी में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती पाई जाती है। नस्ल दर नस्ल, जैसे कि हमने कलाम मुकद्दस में देखा कि हम
نہیں جانتے نوح کو, ابراہیم کو, ان کے ساتھ ہم نے وقت نہیں گزارا, لیکن آج ہم ان کے اچھے کاموں کو جانتے ہیں کیونکہ خداوند نے یہ ظاہر کیا. اسی طرح ابلیس کے برے کام, ہم ہوشیاریاں, چلاکیاں, مکاریاں اور جو وہ جال ہماری موت کے لیے بچھاتا ہے, گناہ میں پھنسانے کے لیے ہمارے لیے بچھاتا ہے, آج بھی ہم اس علم کو جانتے ہیں. اسی طرح جو شخص برا کرے گا وہ چھپا نہیں رہے گا, وہ غار میں کر کے آئے زناکاری, نشہ کر کے آئے, کوئی بھی بدی کر کے آئے, قتل کر کے آئے, چوری کر کے آئے, فراڈ کر کے آئے, وہ ضرور ظاہر ہوگا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نیکی اور خدا کے ساتھ چلنے میں عزت نسل دار نسل ملے گی, لیکن برائی کرنے والے کو عزت نہیں ملے گی. جب برائی کرنے والے شخص کی برائیاں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو اس نے چھپ کر کی تھیں, جب خداوند کی طرف سے یہ آتا ہے, کوئی انسان بھی اس کو ظاہر نہیں کرتا, یہ خداوند کی طرف سے ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خداوند وسیلہ بناتا ہے کہ اس کی برائیاں, اس کی زناکاریاں, اس کا گناہ, اس کی بدیاں ضرور سماج کے سامنے, لوگوں کے سامنے اور اس کے رشتہ داروں کے سامنے اور اس کے نزدیکی رشتہ داروں میں یا اس کے گھر میں ظاہر ہوتی ہیں. پھر وہ چیختا ہے, میرے بارے میں یہ بات کس نے کی؟ تب وہ تڑپتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات کیوں پتہ چلی, تب وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ کیوں پتہ چلی. اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چلی یہ خداوند کا کلام ہے, آپ وہ کام ہی نہ کرو جسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ظاہر ہوگا ہی ہوگا. لوگوں کو میری گندی بات پتہ چلے گی, میرے یہ برے فعل پتہ چلیں گے. پھر وہ شخص چیختا ہے, چلاتا ہے اور دیوانہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلے, کسی کو نہ پتہ چلے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تب تک وقت گزر چکا. خدا کا کلام سچا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ ظاہر ہوگا. تھوڑا گناہ کیے تب بھی ظاہر ہوگا, زیادہ کیے تب بھی ہوگا, اور حد سے زیادہ خداوند کے کلام کو توڑ مڑوڑ کر گناہ کرتے رہے ہیں. پھر وہ چھپتا پھرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ باتیں کسی کو نہ پتہ چلے. کیوں؟ کیونکہ وہ عزت چاہتا ہے. وہ والی عزت چاہتا ہے جو ایمانداروں نے کمائی ہے. وہ والی عزت چاہتا ہے جو خدا کے کلام پر عمل کر کے راست بازوں نے کمائی ہے, جو مقدسینوں نے کمائی ہے, جو رسولوں نے کمائی ہے. جو عزت ان کی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا ہے. پھر وہ بدکار چاہتا ہے میری بھی اتنی ہی عزت ہو, مجھے بھی اتنا ہی لوگ پسند کریں, اور جب اس کو وہ عزت لوگوں سے نہیں ملتی تو وہ چیختا چلاتا ہے اپنے گھر والوں پر, ان لوگوں پر جن کے منہ سے اس کی بری باتیں نکلتی ہیں. تو اگر یہ ساری باتیں نکلتی ہیں تو وہ سچی ہیں, وہ برحق ہیں, وہ کی گئی ہیں. اگر نہ کی گئی ہو تو بدنامی نہیں ہے. جو باتیں کی جاتی ہیں, جو زندگی میں آپ کرتے ہو, خداوند اس کو سامنے لاتے ہیں. پھر اس شخص کو اتنی عزت چاہیے اور پھر وہ لوگوں سے لڑتا ہے, میرے بارے میں یہ بات نہ کرو, میرے بارے میں یہ بات کیوں کی گئی, کیوں کی گئی اور نہ کرو. تو اس سے پہلے نہیں کرنا تھا وہ گناہ, تاکہ نہ کی جاتی اور نہ بدنامی ہوتی اور نہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی. پھر ان گناہوں کی وجہ سے لوگوں کا سامنا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کو میرے بارے میں معلوم ہے. تو کتنی بند زندگی ہو گئی, آزادی ختم ہو گئی, صرف اور صرف پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے. یہ بھی کسی انسان کا قول نہیں ہے, یہ خدا کا قول ہے. اور پھر کہنا کہ کسی اور شخص کی وجہ سے آج میری بےزتی ہو رہی ہے, تو ہرگز ایسا نہیں ہے. برے آپ کے اپنے برے کاموں, بدیوں, زناکاریوں جو آپ نے خود کی ہیں, نشہ بازی, جھوٹ, فریب, چوری, جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ آپ نے خود کیا ہے. اس بدنامی کے ذمہ دار آپ خود ہو, کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اور اگر یہ پھیلتی ہے بات تو خدا کی طرف سے پھیلتی ہے, اگر عزت پھیلتی ہے تو خدا کی طرف سے پھیلتی ہے. جو نیک ہے, راست باز ہے, اس کی عزت ہوگی اور اس کو بلند درجہ ملے گا. اور سب سے بڑھ کر انسانوں کی بات ہم نے دیکھی, لیکن سب سے بڑھ کر جب ہم ابراہیم, نوح کو
موسیٰ کو, داؤد کو, سارے شاگردوں کو اور سب سے بڑھ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے خدا کی تابعداری کر کے عزت کمائی. وہ بھی خدا کی طرف سے ہے, لیکن انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا. ان کی عزت جو انہوں نے کمائی وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. انہوں نے اچھا بویا, انہوں نے پرہیزگاری والی, پابندی والی زندگی کاٹی. انہوں نے وہ کیا جو خدا نے ان کو حکم دیا. انہوں نے تنگی کی زندگی کاٹ کے اپنے لیے عزت کمائی, اپنے لیے تعریفیں کمائی ہیں. کوئی ان کی برائی نہیں کرتا, کوئی ان کی چغلیاں نہیں لگاتا, کوئی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہیں کرتا. اسی طرح ابلیس اور جتنے بھی برے لوگ ہیں جو بدکار ہیں, جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے اور بدی کو پسند کرتے ہیں, بدی سے خوش ہوتے ہیں, بدی کے کام کرتے ہیں, تو وہ خود ذمہ دار ہیں اپنی بے عزتی کے. اور سب سے بڑھ کر ان کی خدا کے حضور کوئی عزت, کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا ان کو پسند نہیں کرتے اور خدا کے حضور میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ شخص پھر جتنا مرضی چیخ لے, چلا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نے یہ کام نہیں کیا, تاکہ وہ خدا کے حضور اور انسانوں کے جو اس کے ارد گرد ہیں اور جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان سے جتنی مرضی عزت لینا چاہے, پھر اس کو وہ عزت نہیں ملتی. وہ اپنا وقار, اپنی شان سب کھو بیٹھتا ہے. اور اگر وہ چیخ چیخ کر کہتا رہے میں نے یہ کام نہیں کیا, میں ایسا نہیں ہوں, میں بہت اچھا ہوں, اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نیک ثابت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے, ادھر ادھر کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ہی بتاؤں میں اچھا ہوں, میں اس کو ہی بتاؤں میں اچھا ہوں, میں نے ایسا کام نہیں کیا, میں اس بدی میں شامل نہیں تھا, میں نے یہ بدی نہیں کی, تو وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے, جتنا مرضی اپنے آپ کو جھوٹ فریب دھوکے گالی گلوچ چیخ کر اپنے آپ کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور نیکی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جو کام اس نے کر ڈالا ہے خدا کے کلام کے مطابق وہ ظاہر ہو چکا ہے, اور وہ پاؤں کے نیچے لوگوں کے, انسانوں کے خدا کے کلام میں لکھا ہے, وہ روندا جائے گا. اور یہ بے عزتی اس کے اپنے کام ہے, یہ ذلت, یہ رسوائی اس کے اپنے کام ہے. وہ نیکی اور راست بازی کرتا تو یقیناً خداوند اس کی عزت کرواتے, خداوند یقیناً اس کی بے عزتی نہ ہونے دیتے. ایک ٹائم اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وقت میں جب یسوع مسیح کو ذلت اور رسوائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اٹھانی پڑی, تو آج ہم کیسی عزت کرتے ہیں. ان کے سر پہ ہم لوگ اپنا ماتھا رکھ دیتے ہیں, گھٹنے ٹیکتے ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں اور جھومتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جو نیکی کرے گا اس کے لیے تالیاں بھی بجیں گی, اس کی تعریفیں ہوں گی, لیکن جو بدی کرے گا اس کے لیے کبھی تالیاں نہیں بجیں گی. اس کو پیروں کے نیچے خداوند روندیں گے, اس کو لوگ ٹھوکر ماریں گے, اس کی بے عزتی ہوگی. پھر وہ جتنا مرضی چیخ لے. نیکیاں چیخنے سے نہیں آتی, اپنی صفائی دینے سے نیکیاں نہیں آتی, نیکی کرنے سے آتی ہے. جو آپ کرو بس خدا کو حاضر ناظر جان کر خدا کے لیے کرو, خدا کے ڈر سے کرو. جہاں کہیں بھی ہو, اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے بھی اوجھلو, باہر ہو اندر ہو جہاں بھی ہو, نیکی کرو. تو خدا آپ کی وہ نیکی خود بھی اپنے حضور رکھیں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے. تب آپ کے لیے تالیاں بجیں گی, جیسے یسوع مسیح کے لیے آج بجتی ہیں, جیسے یسوع مسیح کی آج عزت ہوتی ہے, اور ہماری بھی ہوگی. اسی طرح جو لوگ بدی کرتے ہیں وہ خدا سے بھی مار کھاتے ہیں, سزا لیتے ہیں, اور خدا کی حضوری سے بھی وہ نکالے جاتے ہیں. اور ان کے لیے تالیاں نہیں, ان کے لیے گھر سے بھی تھپڑ اور
لوگوں سے بھی ان کے پیروں سے ان کو ٹھوکر ملتی ہے اور کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ کوئی آپ کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ خود نیکی کے بھی ذمہ دار, عزت اور تعریف کے بھی آپ خود ذمہ دار ہو, اور بدی کر کے آپ ذلت رسوائی کے بھی آپ ذمہ دار خود ہو. خدا کے حضور بھی اگر آپ نے عزت کمانی ہے تو آپ خود ذمہ دار ہو. اگر آپ ذلت رسوائی اور خدا کے حضور سے نکالے جاتے اور آپ کو سزا ملتی ہے تو دوسروں پر انگلیاں مت اٹھائیں کہ کسی اور کی وجہ سے ہے, تیری وجہ سے ہے, تو نے ایسا کیا تو میں ایسا ہو گیا اور خدا کے حضور سے میں نکالا گیا. کوئی, خدا سب جانتے ہیں, خدا سب دیکھتے ہیں, خدا کا فیصلہ جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ خود ذمہ دار ہو اپنے آپ کو خدا سے جدا کرنے کے. اگر ہم حوا اور آدم کو دیکھیں تو وہ خود ذمہ دار تھے. انہوں نے ابلیس کی بات کیوں مانی تو وہ نکالے گئے. تو آج بھی ہم ان کی یہ برائی, ان کی یہ بدی اور ان کی نافرمانی بار بار کروڑوں لوگ ایٹ اے ٹائم کلام سناتے ہوئے یہ بدیاں ان کی یاد کرتے ہیں. تو کبھی بھی جو آپ کرو گے, جو کچھ بھی کرو گے, ایک عورت نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں جب عطر ڈالا تو یسوع نے کہا کہ جہاں کہیں بھی کلام کی منادی کی جائے گی اس بات کا بھی ذکر کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ خداوند ہی ہیں جو ہمارے منہ سے وہ بات کو نکلواتے ہیں جو خدا کے لیے کی جاتی ہے. کوئی بھی زبردستی نہیں ہے, کوئی خدا کی بات ہے اور خدا کی بات ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری نہ ہو. تو خدا ہی ہے جو اب بھی ہم خدا کے لیے کچھ کریں گے تو وہ ہمارے منہ سے نکلوائیں گے, لوگوں کے منہ سے نکلوائیں گے, تاکہ یہ بات نسل در نسل اس بات کی تعریف اور عزت تالیوں کے ساتھ ہوتی رہے. تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے, اور خداوند ہم سب کو بہت برکت دے کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں کہ جو کچھ ہم بوتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں, اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ چھپا نہیں رہتا, وہ ضرور کھولا جاتا ہے. نیکی ہے تو وہ عزت ملے گی, بدی کرو گے تو صرف ذلت اور رسوائی ملے گی. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.